नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी पिछली गुफ्तगू का खुलासा ये था कि अगर इंसान परेशानियों से निजात चाहता है, मसाइब व आलाम का हल चाहता है, तो वो हल सिर्फ एक है कि सिद्क़ के दिल से अल्लाह की बंदगी की तरफ पलट आया जाए, उसकी अब्दियत के दायरे में आया जाए, सही मानों में उसका बंदा बना जाए। अगर आज भी इंसान सही मानों में अल्लाह का बंदा बन जाए तो अल्लाह उसे हर किस्म की परेशानी से निजात देने के लिए तैयार है। ये उसने वादा फरमा रखा है। और मैं अर्ज कर चुका हूं कि अल्लाह की बंदगी का हक अदा नहीं हो सकता जब तक कि पहले ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सुच्ची गुलामी का पट्टा अपने गले में न डाला जाए। और कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का हक अदा करने के लिए और उनके कदमों से निस्बत गुलामी कायम करने के लिए बुनियादी तकाजे दो हैं कि उनकी ज़ात अक़दस के साथ मोहब्बत और इश्क वाला ताल्लुक कायम किया जाए और उनकी सीरत तैयबा के साथ अमल और इत्तिबा वाला ताल्लुक कायम किया जाए। अगर ये दोनों निस्बतें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायम हो जाए तो इंसान सही मानों में आपका गुलाम बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दो स्कॉलर्स ऑलरेडी इन मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू शुरू कर चुके हैं। मोहतरम अल्लामा मोहम्मद एहसान रिजवी साहब वो हफ्ते में एक दिन अपनी गुफ्तगू मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किया करेंगे और इस मौजू पर वो पहली अपनी गुफ्तगू डिलीवर कर चुके हैं। और इसी तरह मोहतरम साहबजादा ज़हीर अहमद नक्शबंदी साहिब वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से हफ्ते में एक दिन गुफ्तगू किया करेंगे और वो भी इस मौजू पर एक गुफ्तगू अपनी सामाईन तक पहुंचा चुके हैं। हमने साथ ही साथ ये फैसला किया कि चूंकि बहुत सारे और भी पहलू हैं जिन पर गुफ्तगू करने की जरूरत है, तो एक पहलू जो बड़ी अहमियत का हामिल है और वो है बारगाह रिसालत के आदाब। क्योंकि उस वक्त तक दावा मोहब्बत और सीरत पर अमल करने का दावा वो मुतहक्कक नहीं हो सकता जब तक कि पहले ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के आदाब को मलहूज़ खातिर न रखा जाए। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर अदब नहीं है तो इंसान अपने दावा मोहब्बत में कभी सच्चा नहीं हो सकता है। और सीरत तैयबा पर अमल करना भी इंसान को फायदा तभी देगा कि जिस हस्ती की सीरत पर अमल करना है पहले उस हस्ती की बारगाह के आदाब को मलहूज़ खातिर रखा जाए। लिहाजा मैं इंशाअल्लाह हफ्ते में एक दिन आपकी खिदमत में सिर्फ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के आदाब जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में जा बजा बयान किए, मुसलसल कई कई आयात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की बारगाह के आदाब सिखाए हैं। आप कभी इस मौजू की अहमियत का अंदाजा करें कि वो कुरान जिसने क़यामत तक आने वाली इंसानियत को हिदायत फराहम करनी है और एक एक मसले में इंसान को रहनुमाई अता करनी है, उस कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार सिर्फ अपने महबूब की बारगाह के आदाब की तरफ मुतवज्जे किया। और फिर इस पहलू को भी कभी आप अपने सामने रखें कि वो खालिक है, वो मालिक है और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं, मगर वो खालिक होकर अपने बंदे की बारगाह के आदाब सिखा रहा है। तो अंदाजा करें कि ये मौजू कितनी अहमियत का हामिल है। एक और बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात इंसानी की तख्लीक के बाद जो पहला हुक्म जारी फरमाया वो हुक्म अपनी इबादत का नहीं था कि अल्लाह ने यह हुक्म जारी किया हो कि मेरी इबादत की जाए, मुझे सजदा किया जाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात इंसानी के आगाज के बाद पहला हुक्म ही बारगाह रिसालत के अदब का दिया, बारगाह नबूवत के अदब का दिया। पहले इंसान जो लिवादा बशरी में इस दुनिया में तशरीफ लाए वो यकीनन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम थे। और आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका पैकर बशरी तैयार कर लिया
اور پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کی شکل میں اپنی روح بھی ان میں پھونک دی، تو باری تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا، جو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ کلمات آئے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا اسجدوا لآدم کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو یہاں رک کر اگر غور کریں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے پہلا حکم جو ملائکہ کو جاری فرمایا وہ خود کو سجدہ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کے سامنے سرمسجود ہونے کا تھا۔ وہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے کائناتی انسانی کی تخلیق کے بعد پہلا حکم ہی بارگاہ نبوت کے ادب کا جاری فرمایا، اور وہ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سارے کے سامنے میرے آدم کے سامنے سرمسجود ہو جاؤ۔ تو کیا ہوا؟ اب قرآن اگلی بات بتا رہا ہے فسجدوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، غرور کیا، تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر قرآن پاک میں یہ تفصیل بھی ملتی ہے کہ جب باری تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کیا ابلیس جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو آدم کو سجدہ کر تو میرے حکم کے باوجود بھی تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے ایک عجیب جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بلکہ اس سے بھی پہلے کہا انا خیر منہ، کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ معاذ اللہ، اس نے یہ قول کیا اور یہ بات کہی کہ چونکہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں اس لیے میں ان کو سجدہ نہیں کر رہا، اور بہتر ہونے کی دلیل یہ دی خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ چونکہ مٹی سے بہتر ہوتی ہے تو میں بہتر ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس پر بحث کی جائے اور بات کی جائے کہ کیا آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مگر اس نے ایک دلیل دی جو اس کو سمجھ میں آئی، اور جس دلیل کو سن کر باری تعالیٰ نے پھر ہمیشہ کے لیے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اور اس کو لعین ٹھہرایا۔ یہاں سے ایک اور بات جو بڑی نکھر کر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کائنات انسانی کی ابتدا اور آغاز کے بعد جو پہلی بے ادبی سرزد ہوئی، جو پہلا گناہ سرزد ہوا، وہ گناہ بھی بارگاہ رسالت کی بے ادبی تھی، اور وہ بے ادبی بدبخت شیطان لعین سے سرزد ہوئی، جس سے پتہ چلا کہ بارگاہ رسالت کی بے ادبی کرنا، بارگاہ رسالت کی توہین کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ لہذا اب جب تک کوئی بھی بارگاہ رسالت کی بے ادبی کرے گا تو سمجھ جائیں کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اور ملائکہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کر کے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت پا گئے، قرب پا گئے، اور جس سے دوسری بات ہمارے لیے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بارگاہ رسالت کا ادب بجا لانا یہ حقیقت میں ملائکہ کے نقش قدم پر چلنے والی بات ہے۔ تو اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم اپنی گفتگو کے اندر ایک پورے الگ سبجیکٹ کے طور پر اس حصے کو لیں جس میں صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی باری تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھائے۔ میں اس مضمون کے لیے جس مقام سے آغاز کر رہا ہوں وہ قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورہ حجرات۔ اس سورہ مبارکہ کے 2 رکوع ہیں اور کل 18 آیتیں ہیں، مگر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصہ میں کم و بیش کوئی 8 آیات تک صرف اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھائے۔ ناظرین مکرم، آپ ذرا اس مضمون کی اہمیت کا پھر جائزہ لیں کہ باری تعالیٰ نے ایک ہی مقام پر مسلسل 8 آیات صرف اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھانے کے لیے نازل فرمائی۔ ہم اس سورہ مبارکہ سے اپنے مضمون کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ پھر اس کو آگے لے کر بڑھتے رہیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے آداب کیا ہیں۔
میں بالکل شارٹلی سورہ مبارکہ کا تعارف کروانا چاہ رہا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کے 2 رکوع ہیں، کل 18 آیتیں ہیں، اور اس میں بہت سارے مضامین اور بھی بیان ہوئے ہیں، مگر اگر کوئی ایک جملے میں پوچھنا چاہے کہ سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون کیا ہے، تو ناظرین مکرم اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون وہ مضمون محبت ہے۔ کوئی پوچھے کہ وہ مضمون محبت کہاں سے اخذ ہوتا ہے، تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا الحجرات۔ حجرات یہ حجرہ کی جمع ہے، اور حجرہ اس چھوٹے سے گھر کو، اس چھوٹے سے مکان کو کہتے ہیں جہاں رہا جائے۔ یہاں جن حجرات مبارکہ کا ذکر آ رہا ہے یہ در حقیقت ازواج مطہرات کے حجرات مبارکہ ہے، جن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوا کرتے تھے۔ تو دیکھیں سورہ مبارکہ میں مضامین تو بہت سارے بیان ہوئے، مگر اس سورہ مبارکہ کی 4 آیت کریمہ میں جب ان حجرات مبارکہ کا ذکر آیا جن میں کبھی آپ سکونت پذیر رہے، تو باری تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا نام اس آیت مبارکہ سے چن کر الحجرات وہ اس سورت کا نام رکھ دیا، جیسا کہ 4 آیت کریمہ میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون۔ یہ جو 4 آیت کریمہ میں الحجرات کا لفظ آیا ہے، باری تعالیٰ نے اس حجرات کے لفظ کو اس سورت کا نام دے دیا، عنوان بنا دیا۔ دیگر سارے مضامین ایک طرف، مگر لفظ حجرات اور اس سورت کا ٹائٹل اور عنوان الحجرات کو بنایا جانا اس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ یہ سورت سورہ محبت ہے۔ اللہ نے اس سورت کا نام آپ کے ان حجرات مبارکہ کو بنایا جہاں کبھی آپ کے قدمین مبارک لگے تھے، کبھی آپ رہائش پذیر ہوئے تھے، کبھی آپ سکونت پذیر ہوئے تھے۔ جن حجرات مبارکہ میں کملی والے آقا کا آنا جانا تھا، اللہ رب العزت کو ان حجرات مبارکہ سے بھی اتنی محبت ہو گئی، اتنا پیار ہو گیا کہ جب اس سورہ مبارکہ کا نام رکھنے کی ضرورت پڑی تو اللہ نے اس سورت کا نام بھی انہی حجرات مبارکہ کو بنا دیا۔ اب اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ باری تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں سے خطاب کیا اور فرمایا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دیکھو کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرنا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ناظرین مکرم اس آیت مبارکہ کے ترجمے پر اگر غور کیا جائے تو ترجمے سے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس آیت مبارکہ کا مرکزی مضمون وہ بارگاہ رسالت کا ادب ہے۔ مزید اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو اس آیت کریمہ کے شان نزول کے طور پر مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے کہ ہوا یوں، عید کا دن تھا، قربانی کا دن تھا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنا قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا تھا کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے جانور پہلے ذبح کر ڈالے۔ انہوں نے جو جانور ذبح کیے تھے ان کی نیت میں کوئی شک نہیں تھا، انہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کیے تھے، باقاعدہ اللہ کا نام لے کر تکبیر پڑھ کر جانور ذبح کیے تھے، اور پھر انہوں نے خالصتاً کیے بھی اللہ کی رضا کے لیے تھے۔ بس نادانستہ طور پر بھول اتنی ہو گئی کہ ابھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا تھا کہ وہ پہلے کر ڈالے۔ بس اتنا کرنے کی دیر تھی کہ باری تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ محبوب، جن تیرے غلاموں نے تیرے قربانی کرنے سے پہلے اپنے جانور ذبح کر دیے ہیں ان کو بتا دو کہ اللہ نے ان کی قربانیوں کو رد کر دیا۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہو گئی اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار آئندہ کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، واتقوا اللہ اور اس بے ادبی کے حوالے سے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ ناظرین مکرم، ہماری گفتگو کا وقت ختم ہو رہا ہے اور آج کی گفتگو ہم صرف اس آیت کریمہ کی اسی ترجمے تک محدود رکھتے ہیں۔
آپ نے دیکھا کہ اس واقعے پر اگر غور کر لیا جائے تو اس کے شان نزول کے طور پر مفسرین نے بیان کیا ہے تو یہ بات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس آیت کریمہ کا مرکزی مضمون وہ بارگاہ رسالت کا ادب ہے۔ انشاءاللہ ان ڈیٹیل ہم اگلی نشست میں اسی موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب بجا لا کر اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔